जी। सर जी, वक्त उला भी है कोई? अ, अव्वल वक्त। जी, अव्वल वक्त यानी अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना वो बेहतर है, मुस्तहब है। लेकिन अगर कभी कोई मजबूरी हो जाए तो जो कुल वक्त है उसमें आप पढ़ सकते हैं। या जिस तरह आज आगे आएगा कि असर का वक्त है, तो अब बिल्कुल आखिर में पढ़ना वो मकरू वक्त शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये की जाए कि नमाज को मुस्तहब वक्त में पढ़ा जाए। वक्त तो मुकम्मल है, लेकिन मुस्तहब वक्त में पढ़ा जाए तो वो बेहतर है। अब मुस्तहब वक्त कौन सा है वो अगले सफ़े पर उसका सारा बयान आ रहा है। तो इसमें नमाज असर का जो वक्त है, यहाँ से पढ़ें। कौन साथी पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं? हाँ जी, मैं पढ़ूँ। जी, भले पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज असर का वक्त। मसला नंबर 3। जब साया 2 हाथ और 4 उंगल हो गया तो असर का वक्त शुरू हो गया। असर का वक्त सूरज डूबने तक बाकी रहता है, लेकिन जब सूरज का रंग बदल जाए और धूप जर्द पड़ जाए तो उस वक्त असर की नमाज पढ़ना मकरूह है। अगर किसी वजह से इतनी देर हो गई तो नमाज पढ़ ले, कज़ा न करे। लेकिन फिर कभी इतनी देर न करे और उस दिन की असर के सिवा कोई और नमाज कज़ा या नफल नफल ऐसे वक्त में पढ़ना दुरुस्त नहीं। जी, यानी आगे चलूँ मैं? इसकी जो पहचान है कि असर का जो वक्त है वो सूरज डूबने तक तो बाकी रहता है, लेकिन जब सूरज का रंग बदल जाए, और उसकी निशानी ये है कि जिस वक्त सूरज आसमान के दरमियान में होता है तो उस वक्त आदमी नज़र टिकाकर सूरज की तरफ नहीं देख सकता। लेकिन जैसे ही सूरज वो शाम के वक्त गुरूब होने लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब गुरूब होने के करीब होता है तो उस वक्त एक ऐसा वक्त भी आता है कि आप उसमें सूरज में नज़र टिकाकर देख सकते हैं। जब यानी मुसलसल आप नज़र टिकाकर उसमें देख सकते हो, ये वक्त मकरू गोया के असर का शुरू हो जाता है। तो जो किताब में लिखा है, लेकिन जब सूरज का रंग बदल जाए और धूप जर्द पड़ जाए, तो जर्द पड़ने की ये निशानी है कि उसमें आदमी यानी सूरज को मुसलसल देखता रहे और आंखों पर कोई उसका असर न हो, मुसलसल देख रहा हो, तो ये गोया के वक्त मकरू शुरू हो जाता है। तो कोशिश की जाए कि असर इससे पहले पढ़ लीजिए। तो यही लिखा है कि उस वक्त सही है। असर की नमाज पढ़ना मकरू है। लेकिन अगर कोई सफ़र का उज़र, कोई और यानी सो गया और उठा ही देर से, तो फिर ये ना समझे कि बस वो टाइम ख़त्म हो चुका है, अब मैं कज़ा करूँगा। नहीं, उसी वक्त असर की नमाज पढ़ ले। मकरू वक्त है, कराहत के साथ नमाज उसकी सही हो जाएगी, लेकिन आइंदा ये कोशिश करे कि उसमें देर न करे। लेकिन उस वक्त में आज के असर की नमाज पढ़ सकता है, लेकिन बाकी किसी और दिन की कोई असर की नमाज कज़ा इसके ज़िम्मे थी तो वो आज के इस वक्त में नहीं पढ़ सकता। वैसे आपने ये मसला पढ़ा होगा कि फजर के बाद और असर के बाद कज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती? तो सर जी, नहीं पढ़ी जा सकती। नहीं पढ़ी जा सकती है, मतलब वैसे मना नहीं है, लेकिन वो पढ़नी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो मकरूह वक्त है। कोई देखेगा तो वो समझेगा कि ये शायद ये नवाफिल पढ़ रहे हैं। अगर कज़ा पढ़नी भी हो तो वो अकेले में पढ़नी चाहिए, इस तरह का मैंने सुना था। जी जी, यानी जो कोई देखेगा तो वो जो ये नहीं समझेगा कि मकरूह वक्त है, बल्कि देखने वाला यही समझेगा कि ये कज़ा पढ़ रहा है। और कज़ा नमाज करना एक गुनाह है, और अपने गुनाह का इजहार नहीं करना चाहिए। गोया कि ये अपने इस एक तो इसने गुनाह का काम किया और फिर उस पर दूसरों को ये गवाह बना रहा है। तो इसलिए शरीयत ने मना किया कि भाई आप कज़ा नमाज पढ़ें, सही भले फजर के बाद भी पढ़ें, असर के बाद भी पढ़ें, लेकिन सबके सामने मसलन मस्जिद में न पढ़ें, तन्हाई में अपने घर में भले पढ़ें। लेकिन जब ये असर का मकरू वक्त शुरू हो जाता है,
تو اس مکرو وقت میں آج کے عصر کی نماز اگر وہ کسی وجہ سے اول وقت میں نہیں پڑھ سکا تو یہ مکرو وقت میں آج کے عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پچھلے دنوں کی کوئی عصر کی نماز قضا تھی تو وہ اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت جی یہ سر۔ جی حضرت یہی ممنوع وقت ہی مکروہ وقت کہلاتا ہے؟ جی جی جی، نہیں ممنوع وقت فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اسی طرح بالکل زوال کے وقت، یہ تین اوقات ہیں جس میں جی سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، اور سجدہ کون سا؟ نفلی سجدہ کرنے سے منع کیا۔ تو یعنی جو جی فجر کے بعد اور عصر کے بعد ہے تو نفل نماز نہیں پڑھ سکتا، باقی قضا پڑھ سکتا ہے۔ لیکن عین طلوع کا وقت تو بالکل ابھی سورج طلوع ہونے کے قریب ہے، بالکل ابھی سورج صحیح۔ غروب ہونے کے قریب ہے، یا بالکل زوال کا وقت ہو چکا ہے، تو ایسے وقت میں پھر یہ قضا بھی نہیں پڑھ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی؟ جی جی سر۔ صحیح۔ جی، تو یہ عصر کی، اس کو نماز آپ آسان مغرب کا وقت۔ جی مغرب کا وقت بس ابھی داخل ہونے جی ہی والا ہے، تو آج کے عصر کی نماز تو وہ بھلے پڑھ لے کراہت کے ساتھ، اس کی آج کی نماز ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ لیکن کسی دوسرے دن کی یا کوئی عصر کی نماز، جی جی، آواز محسن بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی۔ میں صحیح یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی سنا تھا کہ فجر کی نماز اگر پڑھنی شروع کرے اور سورج کا کنارہ نکل آئے تو وہ نماز جی نہیں ہوگی، اور عصر کی نماز جو ہے نا وہ اگر پڑھنی شروع کرے اور سورج ڈوب جائے تو جی پھر جی بھی جی، وہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہو جائے گی، کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، بالکل اسی طرح ہے۔ اور اس کی جی وجہ بھی وہ آگے غالباً کچھ صفحات کے بعد ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو گیا تو آپ کی فجر کی نماز نہیں ہوئی، لیکن جب سورج غروب ہو گیا تو آپ کے عصر کی نماز ہو گئی۔ نماز پڑھتے پڑھتے سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے تو فجر کی نماز نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ غالباً دو تین صفحات کے بعد آ جائے گی۔ تو یہ گویا کہ عصر کی نماز کا وقت مثل ثانی کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک مثل ثانی کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ مغرب تک رہتا ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ اور استاد جی اس جی جی حضرت جی اس حضرت دوران نماز جنازہ مغرب کا۔ اس دوران جنازہ پڑھ سکتے ہیں فجر کے بعد اور عصر عصر کے، کے بعد؟ جی ہاں، وہ صرف نفلی سجدے کی منع ہے۔ اب جنازے میں تو وہ سجدہ تو ہے نہیں، جی ٹھیک ہے۔ لیکن بالکل وہ طلوع کا وقت ہو چکا ہے یا غروب کا وقت ہو چکا ہے۔ ویسے بھی ہم فجر کی نماز تو تقریباً صبح کو کی روشنی میں پڑھتے ہیں حرم میں، وہ جی تو بالکل یعنی اس کو کہتے ہیں غلس، غلس کی معنی اندھیرا، تو شوافے کے نزدیک وہ اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے، اور ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک فجر کی نماز روشنی کر کے پڑھنا افضل ہے تاکہ جماعت زیادہ ہو جائے۔ تو ہم جب روشنی کر کے پڑھتے ہیں تو پیچھے وہ وقت ہی بالکل تھوڑا بچتا ہے، تو وہ وقت پھر کچھ منٹ کے بعد ہی وہ مکرو وقت شروع ہو جاتا صحیح۔ ہے۔ جی اچھا حضرت جی، فجر کی سنت کے بارے میں کیونکہ مختلف اس میں فقہ کی رائے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے کہ اگر رہ گئی سنت اور فرض بھی نکل رہا تھا تو فرض میں شامل ہو گیا، تو بعد میں ٹائم ہے ابھی نماز کا، تو فجر کے بعد فرض کے بعد پڑھ لے یا نہ پڑھے؟ نہیں، ہم احناف کے نزدیک تو وہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اب اس کا حکم وہ نفل کا ہو چکا ہے۔ اب اس سنت کی چونکہ تاکید ہے، تو اس لیے جب تک یہ امید ہو کہ میں امام کے سلام پھیرنے تک نماز میں شامل ہو سکتا ہوں، تو یہ پھر فجر کی سنتیں پڑھنے کوشش تو کرے، گھر سے پڑھ کے جائے، ورنہ پھر مسجد کے کسی کونے میں پڑھ لے، تو پھر وہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ میں سنتیں پڑھوں گا تو فرض
کا इमाम सलाम फेर देगा तो फिर ये जमात में शामिल हो जाए, और फिर सूरज तुलू होने के बाद वो इशराक जो मकरू वक्त ख़त्म हो तो फिर उस वक्त ये सुन्नतें पढ़ ले, क्योंकि ये सुन्नतों की ताकीद है। लेकिन फजर के बाद शवाफ़े वगैरह के नज़दीक तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक चूँकि काफ़ी सारी रिवायात हैं जिसमें सजदा करने से, नफल पढ़ने से मना है, तो उनकी बुनियाद पर फिर अहनाफ यही कहते हैं कि आप फजर के बाद न पढ़ें, तुलू होने के बाद पढ़ें। जी सही है। हर हर एक के पास अपने नमाज दलाइल हैं। मगरिब का वक्त। जी जी जी। नमाज मगरिब का वक्त। मसला नंबर 4, सूरज गुरूब होने के बाद जब तक मगरिब की तरफ आसमान के किनारे पर सुर्खी बाकी रहे तब तक मगरिब का वक्त रहता है, लेकिन मगरिब की नमाज में इतनी देर न करे कि सितारे खूब चमक जाएं, इसलिए कि इतनी देर करना मकरूह है। जी सर, जी, आगे ये चलूँ तो मैं? समझ में आ गया होगा। जी जी। अच्छा जी, जो जमात जमात मगरिब से पहले अमूमन अब तो रिवाज हो गया वैसे, जो दो नवाफिल पढ़ते हैं उसकी क्या हकीकत है साईं? जी बिल्कुल, वो हदीस में भी आते हैं, लेकिन वही बात है कि शवाफे के नज़दीक तो वो पढ़ने, उनके पास भी दलाइल हैं, अहादीस में भी आता है, लेकिन हमारे पास ये कि मगरिब को जल्दी पढ़ने की ताकीद है कि मगरिब को जल्दी पढ़ो। तो इसलिए अहनाफ के नज़दीक अफजल ये है कि वो पहले फ़र्ज पढ़ लिए जाए, नवाफिल न पढ़े। सर जी, हर एक जिस के तरह पास जी जी सर, जी। सर जी जिस तरह सऊदीया बंदा गया हुआ है तो वहाँ हर पे एक अब के पास वक्त अपने होता है अपने ना, दलाइल हैं। जी हाँ। जी जी। तो वहाँ पे पढ़ पढ़ लेना बेहतर है। हाँ हाँ, बस वो अच्छा। जिस तरह हमारे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की जहाँ पर कब्र है, तो वहाँ पर इमाम शाफी रहमुल्लाह आए थे। उन्होंने वहाँ पर जब नफल पढ़े तो उसमें रफ़ा यदैन नहीं किया था। तो किसी ने उनसे पूछा, हजरत आप तो रफ़ा यदैन के कायल हैं और खूब आपके पास दलाइल भी हैं, फिर यहाँ आपने वो। तो उन्होंने कहा कि जिसके इलाके में आया हूँ उसके मज़हब को वो छोड़ना मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो इस पर फिर थोड़ी सी इंशाल्लाह जो कुछ फतावा हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा कि हमारे नज़दीक भी, क्योंकि अहनाफ के नज़दीक अफजल यही है कि न पढ़ी जाए। लेकिन सर जी क्या? ममानियत नहीं है इस तरह की, पढ़ा हो तो उसको, एक होता है ना जी अमूमन जी हमारे यहाँ, उसको रोका टोका जाता है कि भाई क्या कर रहे हो, तो गुनाह के जुमरे में जिस तरह ले जी। जाता है ऐसा। नहीं, वो गुनाह के जुमरे में नहीं है। मनासब। जी कई कई मसाजिद में नवाफिल भी 3-4 नवाफिल जो मिनट है जो है वो वक्फ नमाज के लिए, अजान के बाद 3 मिनट तकरीबन जो है वो अक्सर मसाजिद में शहरों में वक्फ किया जाता है। उसमें बजाय बैठने के फिर वो नफल अक्सर लोग पढ़ लेते हैं। जी जी। सर जी मुझे हाँ वैसे बात इसमें। समझ आई थी अरबों में ना, क्योंकि वो तो जी तहियतुल जी। मस्जिद जरूर पढ़ते हैं चाहे मकरू वक्त भी हो। जी वो बिल्कुल बिल्कुल। तहियतुल वजू जो है ना उसकी भी तलकीन करते हैं कि ये दो पढ़ो। तो मुझे ये जी लगा, मुझे अपना नाक़िस इल्म के मुताबिक कि शायद ये उस वो था, मामला था, उसको बस फिर वो एक दूसरी शक्ल हाँ, अख्तियार कर असल में लिया। ये अहादीस में, अब जिस तरह एक हदीस में आता है, जब भी तुम में से कोई मस्जिद में आए तो बैठने से पहले 2 रकात पढ़ ले जी तहियतुल सर, यस। मस्जिद। अब ये उनके पास हदीस है, और हमारे पास हदीस क्या है कि इन औकात में नमाज न पढ़ो। जी सर। तो अहनाफ ने उन अहादीस को सामने रखते हुए कहा कि तहियतुल मस्जिद पढ़नी चाहिए, लेकिन शर्त ये कि मकरू वक्त ना हो। तो हर एक इमाम ने अपना अपना इज्तिहाद किया, फिर उन्होंने अपने मसलक की उस पर वो बुनियाद रखी। तो हर एक के पास दलाइल है, वो अपनी दलील को मजबूत समझते हैं, हम अपने दलाइल को मजबूत हैं, दोनों सही। सही। तो हमें तो अच्छा यही हजरत, एतकाद रखना है ना कि यानी हम जिस इमाम के फॉलोवर हैं, तो हम अपने इमाम को
کیونکہ سارے ائمہ جو جو بھی ہیں انہوں نے اپنا اپنا اجتہاد کیا ہے، اور اجتہاد میں یہ ہوتا ہے کہ مجتہد سے، اجتہاد کرنے والے سے خطا بھی ہو جاتی ہے، اور وہ صحیح درست فیصلہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا، لیکن اگر مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر مجتہد صحیح اجتہاد کر لے تو اس کو دگنا اجر ہے، ایک صحیح کرنے کا، ایک اجتہاد کا، دو اجر ہے۔ تو ہم اپنے امام کے بارے میں یہی سمجھیں گے، یہی اعتقاد رکھیں گے کہ وہ درست راستے پر ہیں، اور باقیوں کے بارے میں یہی کہ ان کا اجتہاد ہمارے اجتہاد کے مقابلے، ہمارے امام کے اجتہاد کے مقابلے میں وہ کمزور ہے، لیکن سر جی، ہیں حق پر۔ سر جی ایک جی یہ صحیح کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک سنت کو محفوظ رکھنا تھا، بالکل لہٰذا بالکل تمام اللہ نے جو ہے معاملات کو محفوظ رکھ لیا اور اس کے فالوورز بھی بنا دیے۔ بالکل جی ہاں۔ تو پوری پوری کیونکہ دنیا میں چاروں چاروں ائمہ کے اس طرح ہی وہ حضور کی سنت کو زندہ رکھا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس کے لیے وہ سب سے جو بہترین کتاب ہے نا، شریعت اور طریقت، حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کی، اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو اس میں یہ ساری، یعنی وہ ذہن بالکل وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو ائمہ صرف چار میں ہی بند کیوں ہیں، مسالک جو ہیں وہ چار میں ہی بند کیوں ہوئے، حالانکہ ائمہ تو بہت سارے ہوئے، لیکن ان چار ائمہ کی فقہ کیوں چلی؟ تو ہر ایک پھول کی اپنی خوشبو ہے، پوری ساری سنتوں کو زندہ رکھنا تھا۔ لیکن احناف کی جو یہ ہوتی ہے کہ وہ حضور کی آخری زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، جس طرح رفع یدین ہے تو اس میں یہی ہے کہ وہ حضور نے زندگی کے آخر میں رفع یدین ترک کر لیا تھا۔ تو وہ کافی سارے ان کے مسائل کی بنیاد زندگی کے آخر کی احادیث پر ہے۔ تو یہ کافی وہ لمبی بحث ہے، تو سر جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہمارا تو ان کی، احناف کا تو، جی ہاں جی ہاں، اور اس کے بالکل جی ہاں، جی جی سر، اور ان کے بارے میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ بالکل بالکل جی ہاں، تو وہ بھی ایک وجہ ہے نا سر۔ جی 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 حضرت استاد جی مغرب ایک کے سوال ہے۔ قضاء کے وقت کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ جی یہاں جی پہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی طرف آسمان کے کنارے پہ جب تک سرخی باقی رہے تب تک مغرب کا وقت ہے، جو وہ ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت ختم ہو گیا۔ آج کل جنتری کے حساب سے ابھی 8:08 تک جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹائم ہے عشاء کا، تو وہاں تک تو جی سرخی جی تو پہلے سے ختم ہو چکی، کیونکہ اندھیرا چھا گیا، شہروں میں تو ویسے بھی اتنی سرخی نظر نہیں آتی، تو کیا اس سے پہلے ہی اثر مغرب کا ٹائم ختم ہو چکا ہے یا جنتری کے ٹائم کو فالو کرنا چاہیے جس طرح آج کل مساجد میں ہو رہا ہے؟ وہ آگے اس میں لکھا ہے نا کہ مغرب کی نماز میں اتنی دیر نہ کرے کہ ستارے خوب چمک جائیں، اس لیے کہ اتنی دیر کرنا، آگے کیا لکھا ہے، اتنی دیر کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ ہے۔ جی، جی سر۔ وقت تو ہے، جس طرح وہ اثر کا ہم نے پڑھا کہ وقت تو ہے لیکن جی مکروہ ہے۔ صحیح، جی صحیح۔ جی آگے چلوں، نماز عشاء کا وقت آگے مسئلہ نمبر آگے 5، چلیں۔ پھر جو وہ نماز عشاء کا وقت جی مسئلہ جی نمبر 5، پھر جب سارے وہ محترم ایک سرخی سوال ہے، ختم۔ اگر اجازت ہو تو ایک سوال۔ جی ہلو جی مطلب یہ جو ساری بات آپ سے سننے کے بعد ائمہ کرام اور علماء کرام، جی جی تو کیا یہ دو دین یا دینی علوم جو ہے یہ بٹ جاتے ہیں دو حصوں میں؟ جو ایک علماء کرام کا دین ہے جو شاید مکمل ہے اور اچھا ہے، اور لیکن جو باقی مسلمان ہیں ان کا جو دین ہے وہ کمزور سمجھا جائے اسے، یا اس کو بھی ٹھیک سمجھا جائے؟ کیونکہ وہ اس طریقے سے تو نہیں عمل کر رہے جس طریقے سے علماء کرام اپنے علم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو بھی ہم، یعنی غلط نہیں سمجھیں گے نا، باقی جو ائمہ کے مسالک ہیں پوری دنیا کے اندر آپ کو مقلد ملیں گے، مقلد جی وہ جو غیر مقلد جو ہیں وہ تو صرف ایشیا میں ہی آپ کو تقریباً ملیں گے،
باقی تو پوری دنیا میں سارے مقلد ہیں کسی نہ کسی امام کے، اور وہ 4 ہی امام ہیں جن کے آپ کو فالوور ملیں گے پوری دنیا میں، اور چاروں ائمہ میں سے زیادہ جو اختلاف ہے وہ شواف اور احناف کا ہے، زیادہ تر اختلاف، یعنی اکثر مسائل میں حنابلہ اور احناف اور مالکیہ تقریباً وہ ایک جیسے ہیں، لیکن زیادہ تر اختلاف شواف اور احناف میں رہا ہے۔ تو وہی جو حضرت نے پہلے بات کی نا کہ اللہ سب کے پاس دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو حضور کی ساری سنتوں کو محفوظ رکھنا ہے، تو کسی امام نے کسی حدیث کو لے کر اس پر اپنے مسلک کی بنیاد رکھی، اور کسی نے کسی حدیث کو لے کر، ہیں سارے صحیح، لیکن ہم اپنے امام کو وہ کیونکہ فرق جو ہے وہ زیادہ تر مسائل میں افضل اور غیر افضل کا ہے۔ رفع یدین کا مثلا مسئلہ ہے، تو ہمارے نزدیک رفع یدین کو چھوڑنا افضل ہے، ان کے نزدیک رفع یدین کو کرنا افضل ہے۔ یا آمین ہے، بڑی آواز سے آمین کہنا، ہمارے نزدیک آہستہ کہنا افضل ہے، ان کے نزدیک زور سے کہنا افضل ہے۔ بس فرق کوئی حلال حرام کا نہیں ہے، فرق صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے بس۔ کوئی اتنا حلال حرام کا فرق ہوا پھر ہم یہ کہیں کہ واقعی کوئی بڑا اختلاف ہے اس میں۔ یہ اگر تو شریعت اور طریقت والی جو کتاب ہے حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کی، وہ اگر پڑھ لی جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ کافی یہ تقلید کے بارے میں وہ ذہن میں وہ صاف ہو جاتا ہے، جو اشکالات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز جی عشاء کا آگے وقت چلیں۔ مسئلہ نمبر 5 جی نماز عشاء کا وقت مسئلہ نمبر 5 جی جی نظام الدین بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز کٹ گئی۔ سر جی ان کی شاید آواز نہیں آ رہی، تب تک میں پڑھ لوں جب تک جی ان کی آواز۔ ہاں آپ پڑھ لیں۔ جی سر جی، نماز جی عشاء کا وقت مسئلہ نمبر 5، پھر جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح ہونے تک باقی رہتا ہے، لیکن آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ملتا ہے، اس لیے نماز پڑھنے میں اتنی دیر نہ کرے، اور بہتر یہ ہے کہ تہائی رات سے پہلے ہی پڑھ لے۔ جی وہی تہائی رات سے پہلے پڑھنا مستحب وقت ہے، جس کا وہ بالکل آخر میں اس کا ذکر الگ سے آ رہا ہے۔ تہائی رات سے پہلے پڑھنا مستحب، آدھی رات کے بعد پڑھنا مکروہ، لیکن نماز کا وقت فجر تک ہے۔ اچھا جی ساری یہاں پہ میں انگلینڈ میں ہوں نا، یہاں پہ مغرب کے بعد چونکہ اندھیرا نہیں ہوتا ہے، تو عشاء جو ہے ہم لوگ صحیح اندازے سے 1 گھنٹہ اور 10 منٹ بعد ادا کر لیتے ہیں، اور فجر بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ تو رات کو 2 بجے ہی فجر پڑھ لیتے ہیں، بالکل جی ہاں۔ کیونکہ طلوع جو ہے نا ساری وہ ہو جاتا ہے تقریباً 4:15 4:30 بجے نا، تو وہ صحیح اندازے سے ہی ہم لوگ چلتے ہیں، تو وہ صحیح تو ٹھیک ہی ہوگا نا، مطلب اس میں تو یہ والا مسئلہ ہاں پھر نہیں ہاں آئے گا جی نا، ہاں، یہ نہیں سرخی نہیں تو اس پہ رہتی ہے، نہیں وہ ہے آپ۔ سرخ جی جی ایسے۔ کیونکہ اکثر جو علاقے اس طرح نا جہاں پر بس سورج غروب ہوتے ہی بس تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ طلوع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر پانچوں نمازیں جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب وہ ایک جو دن ہے، جب ایک رات وہ لمبی ہو جائے گی، اور 1 سال کے برابر ہو جی دجال کے زمانے جائے، میں جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو جیسا پوچھنے والے تو صحابہ آتے نا، ان کو تو اپنے اعمال کی فکر تھی، تو انہوں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ پھر وہ 1 سال کے برابر دن ہوگا تو نمازیں کتنی پڑھے گی؟ کیسا زبردست سوال کیا۔ تو حضور نے فرمایا اندازہ کر کے تمہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ تو جیسا ہے۔ جو یہ استثنائی صورتیں ہیں کہ جن علاقوں میں اس طرح کے مسائل ہیں تو وہ پھر ایک اندازہ کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ جی جمعہ کا وقت مسئلہ نمبر 6 جمعہ کی نماز کا وقت بھی وہی ہے جو ظہر کی نماز کا ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں کچھ تاخیر کر کے پڑھنا بہتر ہے، چاہے گرمی کی شدت ہو یا نہ ہو، اور سردی کے زمانے میں جلدی پڑھنا مستحب ہے، اور جمعہ کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا سنت ہے، جمہور کا یہی قول ہے۔
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ گرمیوں کے بارے میں ابردو بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإن شدت الحر من فیح جہنم، کہ جو سخت گرمی ہے وہ جہنم کا وہ سانس لینا ہے نا، اس میں سے ہے۔ تو اس لیے گرمیوں میں ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ باقی جمعے کی نماز کے بارے میں یہی ہے کہ اس کو اول وقت میں پڑھا جائے، اور ویسے تو عام روٹین تو یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا پہلے ہو اور پھر قیلولہ ہو، پھر ظہر کی نماز ہو۔ لیکن جمعے کے بارے میں جو سنت سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ پہلے جمعے کی نماز، اس کے بعد کھانا، پھر قیلولہ، یہ سنت ہے۔ لیکن صحیح اب تو ہمارے جو ہے نا اکثر مساجد میں 1:30 بجے کی نماز ہو گئی ہے پکی، جو ہے نا سارا سال یہ رہتی ہے۔ اللہ معاف کرنا۔ ہاں بالکل یہ، ہاں بس وہ ہمارے جو کراچی کے مدارس ہیں وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ 2:30 بجے بھی ظہر کی نماز ہم نے وہاں پڑھی ہے۔ پرائیویٹ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ گرمیوں میں 2:30 پونے 3 بجے بھی ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پرائیویٹ والے تو اکثر ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو چیزیں سنت کے قریب ہوتی ہیں ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ صحیح، ہمارے یہاں پہ تو جمعے کی نماز جو ہے وہ جی عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے تک پڑھا رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں، ہاں اور عصر بالکل۔ ہوتا ہے رات مطلب 6 بجے کے رہنا، تو 5:30 بجے تک جمعے کی نماز ہو رہی ہے۔ اچھا، جی جی، وہ خیر ہر مساجد میں، کچھ مساجد میں تو 8 8 10 جمعے ہو رہے ہوتے ہیں ہر 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، تاکہ تمام کو موقع مل جائے پڑھنے کا، نوکری پیشہ لوگ میں۔ صحیح، جی جی، صحیح۔ حضرت نماز عیدین کا وقت، مسئلہ نمبر 7، عیدین کی نماز کا وقت آفتاب کے اچھی طرح نکل آنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ آفتاب کے اچھی طرح نکل آنے سے مراد یہ ہے کہ آفتاب کی زردی ختم ہو جائے اور روشنی ایسی تیز ہو جائے کہ اس پر نظر نہ ٹھہر سکے۔ عیدین کی نمازیں جلدی پڑھنا مستحب ہے، مگر عید الفطر کی نماز اول وقت سے کچھ دیر بعد پڑھنا چاہیے۔ یہ آفتاب کی نمازوں زردی کے جو جس طرح مستحب عصر کے اوقات، وقت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب تک وہ اس میں نظر جی بس یہ یہاں تک صحیح ہے۔ تو باقی جو عیدین کا وقت لکھا ہے نا، اس سے مراد وہ اشراق کا وقت ہے، کہ اشراق کا وقت جیسے ہی داخل ہو جائے تو پھر عید کی نماز کا وقت وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جی جی، سر۔ حاضری سارے ساتھیوں نے لگا لیے؟ اسکرین شاٹ لے لیا اور آپ کو بھیج بھی دیا ہے جی۔ بھائی صحیح صحیح، ہماری حاضری لگا لینا بھائی۔ لگ گئی جی ماشاء اللہ، 19 ساتھی ہیں کلاس میں، سب کی لگ گئی۔ اچھا، ماشاء اللہ، صحیح، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ۔ اللہ حضرت وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔